बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक, मैं हूं उसामा इमदादन। बात करेंगे पाकिस्तान के आजकल के जो सियासी माहौल है, इसको अगर देखा जाए तो बड़ी गर्मा गर्मी नजर आ रही है हमें। इसी तरह से सियासी जमातें बशमूल हुकूमती पार्टी भी आइंदा मुतवक्किल जनरल इलेक्शंस की तैयारियों में है, जहां पर बल्दियाती इलेक्शन के पहले ही मरहले में दिफाई मुकाम पर आ गई है हुकूमत, और इस पर अपोजिशन भी चंद कदम आगे होते हुए जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। अगर देखा जाए तो फिलहाल ये हमले ज़बानी जमा खर्च से कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त ही इस जो बयानात और दावे हैं इनकी असलियत बता सकेगा, जो कि हालिया दिनों में अपोजिशन के लीडर असेंबली और असेंबली से बाहर करते नजर आ रहे हैं। आजकल हुकूमत अपनी पूरी कोशिश में है कि किसी तरह से ज़िमनी बजट को पास करवा ले, और इसके लिए इनको शायद किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक अपोजिशन की जानिब से जो तकारीर असेंबली और असेंबली से बाहर दिए जाने वाले बयानात से तो ये जाहिर हो रहा है कि अपोजिशन इस मूड में है कि वो इस बिल पर जितना मुश्किल वक्त हुकूमत को दे सकती है देने की कोशिश करेगी। क्योंकि सर्वर का बयान के कर्जा और बेल आउट के लिए चाइना की तरफ देख रहे हैं, इस बात की निशानदही भी कर रहा है कि शायद हुकूमत को इस बात का इदराक है कि ये बिल पास होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपोजिशन तो एक तरफ हुकूमत के अपने अरकान असेंबली भी शायद इस मौजू पर हुकूमत का साथ ना दे, और चंद चहमगोइयां हुकूमती राहदारियों से होती हुई बाहर निकली हैं, जो कि इस बात की तरदीद नहीं बल्कि तस्दीक करती हैं। एक सूबे के सबसे बड़े लीडर का यह कहना कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया, ये बात बाइसे मुसरत हो सकती है, लेकिन हुकूमत के लिए सोचने का मुकाम है। इन चीज़ों और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिर बुखारी साहब, सीनियर तहज़ीरकार। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तहज़ीरकार। सर, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुबशिर बुखारी साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। सर, क्या कोई तब्दीली देख रहे हैं आप सियासी मंजरनामे पर आने वाले दिनों में, खासकर अगर हम मिनी बजट का जिक्र करें तो? बहुत शुक्रिया उसामा। देखिए, कोई बड़ी तब्दीली तो मुझे नजर नहीं आती। अगर आपकी मुराद तब्दीली से हुकूमत की तब्दीली है तो मुस्तकबिल करीब में ऐसी तब्दीली इसलिए नजर नहीं आती कि जो सूरत हाल मुल्क की मुआशी तौर पे हो चुकी है, वो बर्डन उठाने के लिए कोई भी अपोजिशन में से तैयार नहीं होगा, अपोजिशन पार्टीज में से। और उनका फिलहाल जो है वो मकसद, और जो मुझे समझ आ रहा है, वो बीडीएम हो, पीएमएलएन की सूरत में और जेयूआईएफ की सूरत में, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एक तो वो नजर लगा के बैठे हुए हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन का सेकंड फेज जो केपी में होना है, उसके बाद पंजाब में अनाउंस होने हैं, उसके बाद सिंध में भी होने हैं। एक तो ये, दूसरा अगला जनरल इलेक्शन वो जब भी हो उसके लिए, और कोशिश उनकी यही है कि अपनी एक्टिविटीज के जरिए हुकूमत को इतना अंडर प्रेशर ले हैं, और परफॉर्मेंस ऑलरेडी उनकी पूरी है, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में उनका कोई चांस अगर बनता है वो भी खत्म हो जाए, और अपनी अपनी पॉपुलैरिटी अपनी अपनी सीट्स पे फोकस करें और फ्यूचर की जो हुकूमत है वो बनाएं। और जहां तक रहा मिनी बजट का ताल्लुक, यकीनन ये अवाम की मुश्किलात में इजाफा करेगा और हुकूमत का ग्राफ डाउन होगा। और जो हमारी कुछ गुफ्तगू होती है हुकूमती नुमाइंदगान से, तो उससे अंदाजा होता है कि हुकूमत के अपने रैंक्स में काफी बेचैनी पाई जाती है इन्हीं चीजों को लेके, क्योंकि इल परफॉर्मेंस तो अपनी जगह पे मौजूद है, उसके साथ साथ जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। आज ही आपको खबर मिली होगी जो परवेज खटक साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान एक छोटी सी चपकलिश हुई उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी की पार्टी के मीटिंग में, जो मामला हुए और गैस के ऊपर हुए। वो सिर्फ गैस एक अकेला मामला नहीं था, बल्कि उसी में कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो भी इन्वॉल्व थे, जो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो भी इन्वॉल्व थी। उसके बाद पंजाब में जो बुलदार साहब की परफॉर्मेंस जा रही है उस पर बहुत सीरियस रिजर्वेशन हैं, जिसका इजहार बार बार ऑफ द रिकॉर्ड करते रहते हैं इनके कॉमरेड्स, लेकिन वो ओपनली चूंकि नहीं करना चाहते। उससे अंदाजा होता है कि पार्टी के अंदर भी काफी ज्यादा रिस्क है। तो ये जो सूरत हाल एक बनी हुई है, ये इमरान खान साहब और उनकी बैंड वैगन जो है उसके लिए काफी परेशान कुन है। और सूरत हाल जो तब्दीली की है वो मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आती, अनलेस कि जो बैसाखियां हैं पीएमएल-क्यू की सूरत में और एमक्यूएम की सूरत में, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटे और अपोजिशन को जाए। बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब, सर ये बताइएगा, जो सरवर साहब का बयान के कर्जा और बेल आउट के लिए चाइना की तरफ देख रहे हैं, किस तरह से सर इंटरप्रेट करेंगे, किस तनाजुर में देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, परवेज खटक साहब ने तो अभी खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपने मीडिया ब्रीफिंग में इन तमाम बातों की तरदीद की है जो कुछ मीडिया में आया था। उन्होंने तो ये कहा है कि उनके गैस की सप्लाई के हवाले से कुछ तहफुजात जो उन्होंने शेयर किए हैं
اور جتنی بڑی بات میڈیا میں بنائی گئی ہے ان کے بغیر اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کی قیادت پہ متحد ہے, عمران خان ہی ہمارے کپتان ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ اختلافات تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جیسے مبشر بخاری نے کہا, اور اس کی ریفلیکشن بھی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی حکومت کو چھوڑنے کے منہ میں حکومت کے اندر سے یا ان کی اتحادی جماعتوں کے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ اتحادی جماعتوں نے بھی منی بجٹ کے اوپر حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اب جب یہ اپوزیشن کی ترامیم بھی جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے, 150 ان کو ووٹ ملے ہیں, 168 جو ہے وہ حکومت نے اس کی مخالفت کی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ منی بجٹ بھی پاس ہو جائے گا. لیکن بہرحال جو بات مبشر بخاری نے کی ہے وہ سیریس ہے کہ ان کی جو معاشی صورتحال ہے, اگر اس پہ قابو نہ پایا گیا آنے والے 1 برس کے اندر, تو یقینی طور پہ جب انتخابات ہوں گے تو اس کی ایک بھاری قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. اور خاص طور پہ پنجاب میں اپریل مئی میں جا کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے, تو وہاں پر تو بڑی پانی پت کی جنگ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان ہمیں دیکھنے کو ملے گی. خاص طور پہ جب کہا جا رہا ہے کہ میئر کے براہ راست الیکشن ہونے ہیں, تو ایسی صورت میں حکومت کو تو کافی مشکلات کا سامنا ہے انتخابی سیاست کے تناظر میں. اور جو ناراضگیاں ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ہیں, لوگوں کے اندر کافی فرسٹریشن پائی جاتی ہے. لیکن اب اس کا علاج تو ابھی تک حکومت کو تلاش نہیں کر سکی, اور نہ کوئی اس وقت کوئی وے آؤٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا مبشر بخاری صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کے رول کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ ہم کسی بھی معاملے کے اندر بات کر لیں, اگر ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے تو اپوزیشن کا رول وہ کیسا رہا سر اس 3.5 سالوں میں؟ جی دیکھیے, ایک بات تو یہ تھی کہ اپوزیشن نے شروع میں آ کے یہ کہا تھا, یعنی اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں, کہ یہ اس حکومت کو اپنی ٹینیور پورا کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اسی طرح سیفلی کھیلتی رہی ہے, اور ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ حکومت اپنے زور سے خود ہی گر جائے. اور دیکھا جائے تو ان کا نظریہ کچھ حد تک کامیاب بھی اس لیے ہوا کہ آج جو سپورٹ تھی یا جو پاپولیرٹی تھی پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی, میری ذاتی رائے میں, ٹھیک ہے آپ بہت سارے سرویز آتے ہیں اور سرویز پہ میں کبھی اس طریقے سے یقین نہیں رکھتا بینگ اے جرنلسٹ اور ورکنگ جرنلسٹ, کیونکہ جب عوام سے ہم ملتے ہیں تو ہمیں ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سننے کو ملتا ہے اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے. تو وہ ان کا فارمولہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے ٹھیک رہا کہ پاپولیرٹی لوز کر دی. پی ٹی ایم چونکہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ حکومت کو بالکل گرا دینا چاہیے, اس کے لیے استعفے دینے چاہیے, لیکن پی ٹی ایم یعنی پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان اسپیشلی, جن کا یہ موقف تھا, آج تک انہوں نے استعفے نہیں دیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار رہے ہیں اور ابھی تک وہ کنفیوز ہیں, کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے جو 23 مارچ کا اپنی لانگ مارچ کی کال لی تھی, اس کی ڈیٹس جو ہیں وہ چینج کرنے کی سوچ رہے ہیں, اور وہ یقیناً وہ ڈیٹ چینج کریں گے. مین وائل پیپلز پارٹی نے اپنا ایک لانگ مارچ اناؤنس کیا ہے. اس کا پرپز حکومت کو ہٹانا نہیں ہے, بلکہ پنجاب میں ہونے والے فیوچر میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز اور جنرل الیکشنز کی تیاری کرنا ہے. چونکہ لاہور میں جو ابھی ضمنی انتخاب ہوا اس میں جو رنرز اپ آئے, چونکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ادھر موجود نہیں تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے تنگل 32,000 ووٹ حاصل کی, اور کافی عرصے بعد پیپلز پارٹی کو یہ ووٹ بینک لاہور میں دیکھنے کو ملا. اس کے بعد خانے وال میں نمبر 3 پوزیشن پہ ان کے کینڈیڈیٹ رہے. تو یہ بات حوصلہ افزا ہے پیپلز پارٹی کے لیے, اور اسی کے تناظر میں ورکر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ایک بات کی حقیقت یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کی میجورٹی لیڈرشپ پیپلز پارٹی سے ہی گئی ہوئی ہے. اور کل ہی کی بات ہے کہ آپ کو منڈی بہاؤدین کے جو رنر اپ ہے 62,000 ووٹ غالباً انہوں نے لیے تھے, وہ پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے. تو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا مقصد عوامی رابطہ مہم ہے, پیپلز پارٹی کے روٹے ہوئے ناراض ووٹرز کو واپس لانا ہے اور قائدین کو واپس لانا ہے. اس میں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کتنے حد تک کامیاب ہوتی ہے. لیکن اگر ایک مجموعی طور پہ دیکھیں تو اپوزیشن اس طریقے سے کیپٹلائز نہیں کر سکی اپرچونٹیز کو. ہاں آج کے اجلاس میں آپ دیکھیے ٹف ٹائم دیا, پھر سینٹ الیکشنز میں ٹف ٹائم دیا, لیکن کچھ 1-2 سیٹس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا پرابلم بھی ہوا اپوزیشن کو. سو مکس قسم کی پرفارمنس رہی ہے اپوزیشن کی, اور اس سال میں اپوزیشن جو بھی کرے گی وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن اور جنرل الیکشن کی تیاری کے لیے کرے گی. تو میں ذاتی رائے میں میں اسی پہ قائم ہوں
کہ اپوزیشن شاید اس وقت نہیں سوچ رہی کہ یہ اتنا بڑا برڈن اپنے کاندھوں پہ قبول کر لے اس کاز پہ کہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو نکالنا ہے. کیونکہ اگر اس موقع پہ کوئی بھی پارٹی یا اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے ان ہاؤس چینج کی صورت میں بھی, تو جو اکانومی کی صورتحال ہے, یہ چونکہ اگلا سال الیکشن ایئر ہے, اپوزیشن ایسے موقع پہ اتنا بڑا برڈن جو ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت 3.5 سالوں میں اگر آپ اگری کرتے ہیں کہ اپنی مقبولیت اس میں کمی آئی ہے, تو اپوزیشن کہاں پر کھڑی ہوئی ہے سر؟ کیا کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے ان کے امیج کے حوالے سے عوام میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے؟ خاص کر بات کرو نون لیگ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. سلمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. سر میں آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کچھ اپنی جو لوگوں کے ذہن کے اندر ان کی ایک انفرادیت تھی یا منفرد تھے تبدیلی کے نام پہ, اس میں اگر کچھ کمی آئی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں سر مقبولیت کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت جو ہے اس طرح سے ڈلیور نہیں کر سکی ہے جس طرح سے عمران خان کلیم کرتے تھے یا تحریک انصاف کلیم کرتی تھی, اور گورننس کا ایک سیریس کرائسس تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پچھلے 3.5 سال کی جو ان کی حکومت ہے اس میں 2 سال تو جو ہے نا وہ آپ کو کووڈ کا جو کرائسس رہا ہے اور اس نے پوری دنیا کی معیشت کو لپیٹ میں لیا, تو پاکستان کیسے بچ سکتا تھا. لیکن عمران صاحب کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ٹیم تھی اور جس قسم کے دعوے انہوں نے کیے تھے وہ ٹیم تو ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آئی ہے, اور پھر جس طرح سے چیزوں کو ریگولیٹ کرنا تھا, ریفارمز کرنی تھی, وہ چیزیں بھی ہمیں نظر نہیں آئی ہیں. اس لیے کوئی شک نہیں ہے اس میں ان کی پاپولیرٹی تو کم ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کم ہونے کے بعد مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو لوگ اس وقت نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں, تو کم از کم میں تو اس کو نیریٹو کو تسلیم نہیں کرتا. لوگ تو ان سے بھی نالا تھے, لوگ ان سے بھی نالا ہے. اب اس کا وے آؤٹ کیا نکلے گا وہ دیکھنا ہوگا. پی ایم ایل این ایک بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے اس وقت پنجاب کے اندر, اور انہوں نے بائی الیکشن میں اپنی صلاحیتوں کو منوایا ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنا راستہ تلاش کر رہی ہے. اب یہ 2023 کے الیکشنز ہوں گے, تو اگر اس الیکشنز کے اندر پی ٹی آئی کی پرفارمنس یہی رہتی ہے جیسے آج ہے, اور اگلے 1.5 سال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی, تو یقینی طور پہ اس کا فائدہ تو پھر پی ایم ایل این کی سیاست کو پنجاب میں ملے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اگر پی ٹی آئی ڈلیور کرتی ہے اور لوگوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تبھی اس کو ووٹ ملیں گے نا, ادروائز تو ووٹ نہیں ملیں گے. سلمان صاحب یہ جو پی پی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ناراض ووٹر جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا وہ واپس آنا شروع ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی کا کوئی رول پنجاب میں مجھے نظر نہیں آ رہا. ساؤتھ پنجاب میں البتہ کچھ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت ان کو نشستیں وہاں سے مل سکتی ہیں, وہ بھی ابھی کہنا بھی قبل از وقت ہوگا, اور دیکھنا ہوگا کہ الیکشن سے پہلے کیا الیکٹیبل جو ہیں ساؤتھ پنجاب کے وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اب تو انہوں نے خسرو بختیار صاحب کو وہاں کا چیف آرگنائزر بنا دیا ہے پی ٹی آئی نے, اس لیے یہ کہنا کہ وہ سارے لوگ ٹوٹیں گے یہ ذرا ابھی مشکل بات ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا پنجاب میں مجھے کوئی رول اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جس طرح سے لوگ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل مقابلہ جو ہے پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کے درمیان ہی ہوگا, پہلی دوسری پوزیشن میں, بلکہ اس میں بعض مقامات پہ تحریک لبیک بھی جو ہے وہ تحریک لبیک کو بھی آپ اس فیکٹر کو بھی آپ اگنور کر رہے ہیں, ادھر سے کوئی امید نہیں ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں تحریک لبیک, دیکھیے تحریک لبیک اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ لاکھوں ووٹ جو ہے نا ووٹ بینک توڑنا اور تھوڑا سا جو ہے ووٹ بینک دیکھیں نا, ووٹ بینک تو تحریک لبیک جب توڑے گی تو اس کو وہ پی ایم ایل این کو بھی توڑے گی, وہ پی ٹی آئی کو بھی توڑے گی, لیکن ان کا تو اصل ٹارگٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے نا اس وقت. وہ تحریک لبیک نے زیادہ تر جو ووٹ گین کیا تھا وہ پی ایم ایل این کو ہی انہوں نے نقصان پہنچایا تھا پچھلے انتخابات میں. اب دیکھیں گے کہ کیا تحریک لبیک انڈیپینڈنٹ طریقے سے الیکشن لڑے گی یا کسی سے اتحاد کرے گی. پی ایم ایل این سے اتحاد کرتی ہے, پی ٹی آئی سے اتحاد کرتی ہے, پیپلز پارٹی سے کرتی ہے, یہ تو بھی قبل از وقت باتیں ہیں, لیکن بہرحال آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے اعجاز چودھری صاحب نے یہ بیان بھی دیا تھا نا کہ وہ اتحاد کریں گے. اعجاز چودھری صاحب نے تو اب اعجاز چودھری صاحب نے اتحاد نہیں کرنا تھا, اور میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کے اندر جو ہے نا تحریک لبیک کے ساتھ اتحاد کرے گی, مجھے اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. مبشر بخاری صاحب, سر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی مقبولیت کم ہوئی ہے اور اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں آیا کسی دوسری بڑی پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہونے میں؟ نہیں, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیے اسامہ, ایک بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کو نظر آ گئی, لیکن وہ بڑی کنٹروورشل قسم کی مقبولیت تھی الیکشن میں,
اور اس کی کنٹروورسی آپ کو پتا ہے کیا ہے، اس کو ہم اس وقت ڈسکس نہیں کرتے. لیکن میرا ایک سینیریو ہے کہ اگر آپ عمران خان کو آج پی ٹی آئی سے نکال دیں تو پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہوگی آپ کو کچھ نہیں پتا. دوسری بات، چونکہ میں پہلے عرض آپ سے کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو میجورٹی لیڈرشپ ہے وہ پنجاب میں وہی الیکٹیبلز ہیں زیادہ تر جو پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، اور اگر وہ واپس آنا شروع ہو گئے. پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ کر دیتا ہوں. آپ 88 سے شروع ہو جائیں اور پیپلز پارٹی کئی مقامات پہ ہمیں اسی طرح ہی نظر آئی، اور غالباً 97 کے الیکشن میں تو ہمیں آج کی سطح پہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت بھی ان کی 2-3 سیٹ پنجاب میں تھی. اور اس کے بعد الیکشن 90 میں بھی تقریباً اسی طرح کی صورتحال تھی. لیکن الیکشن 90 میں جب وہ پنجاب سے بالکل وائپ آؤٹ آلموسٹ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد اگلے الیکشن میں وہی پنجاب تھا، اور دوبارہ 93 میں پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی تھی. 97 میں بالکل جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ میجورٹی کی MLN کو حاصل ہوئی. لیکن اس کے بعد جو الیکشن ہوئے مشرف دور میں 2002 میں پیپلز پارٹی میجورٹی پارٹی کے طور پہ ابھری اور پنجاب سے وہ اچھی خاصی سیٹس لے کے گئی. اور اس کے بعد وہی 2008 کے الیکشن میں آپ اگر دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی نے پھر اس وقت وہ کیا. مسئلہ اس وقت پیپلز پارٹی کا صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ فیسز، میں ووٹر کی بات نہیں کر رہا، میں الیکٹیبلز کی بات کر رہا ہوں، جو پی ٹی آئی میں جا کے بیٹھے ہیں وہ واپس آ جائیں گے تو یہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی بدل جائے گی، اور آپ کو پیپلز پارٹی پنجاب میں پھر ایک طاقت کے طور پہ نظر آئے گی. اس لیے میں پیپلز پارٹی کا جو جس میتھڈالوجی کے تحت وہ چل رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کسی حد تک وہ پنجاب میں اپنی پریزنس کا جو ہے ایک اسٹرانگ پریزنس شو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر وہ کامیاب ہو گئے جس طرح انہوں نے منڈی باؤدین سے واپس دی ہیں، اس کے بعد کچھ اور حضرات جو ہیں وہ ساؤتھ سے انہوں نے شمولیت کی ہے. ابھی پیپلز پارٹی جو ہے، چونکہ میری کل ہی بات ہو رہی تھی، اس وقت وہ فوکس کر رہی ہے سینٹرل پنجاب پہ اور اپر پنجاب پہ. تو دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پرفارمنس اپارٹ، لیکن وہی بات میں کہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب کو آپ مائنس کر دیں گے پی ٹی آئی میں تو شاید اس کا حال وہی ہو جو ایک وقت میں کنگز پارٹی یعنی کاف لیگ کا ہوا تھا. ایک وقت میں سب سے بڑی پارٹی تھی اور آج وہ 7 ممبرس کے ساتھ صرف بیساکھیوں کا رول پلے کر رہی ہے. تو مجھے بھی پی ٹی آئی کا مستقبل کچھ اس طریقے سے ہی نظر آتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس پہ میں کمنٹ ضرور لوں گا سلمان صاحب سے، ان سے سوال بھی کروں گا، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ایک شارٹ بریک، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سلمان عابد صاحب، بریک سے پہلے گفتگو سنی ہے آپ نے بشیر بخاری صاحب کی. اگر آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو سر پلیز گو اہیڈ. دوسرا یہ بتائیے گا کہ سر اب جب بہت کم عرصہ رہ گیا الیکشنز کے اندر، اور ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ماضی کی حکومتیں بھی آخری 1.5-2 سال کے اندر کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام، کافی زیادہ عوام کی فلاح کے کام کرتے ہیں، ابھی تک ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیا 5 سال تک ایسے ہی رہے گا یا کچھ ریزلٹس جنریٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں الیکشن سے پہلے؟ دیکھیے، پہلے تو پیپلز پارٹی کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کوشش ضرور کر رہی ہے پنجاب میں اپنے لیے اسپیس لینے کے لیے، لیکن جو پنجاب کی ڈائنامکس ہے نا، اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو جو شہری علاقے ہیں وہاں تو پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ بینک اس طرح سے نہیں ہے. یہ جو ایم اے 133 کے اوپر پورا مینار بنایا گیا ہے، وہاں تو پی ٹی آئی نے مقابلہ ہی نہیں کیا. اگر پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوتا تو آپ کا خیال ہے کہ 34,000 ووٹ ملتے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو؟ بالکل ناممکن سی بات ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی صرف تھوڑا بہت جو رول پلے کر سکتی ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے اشارہ کرنا ہے ان الیکٹیبلز کو کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر رہنا ہے یا پی ٹی آئی سے باہر نکال کے کسی اور جماعت میں جانا ہے. وہ خود سے تو وہ جو وہاں کے الیکٹیبلز ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتے. اور پیپلز پارٹی کے بارے میں جانے سے پہلے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں دیکھ رہی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کا مستقبل تو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کوئی بڑا رول پلے کر سکے گی. مقابلہ اصل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا ہی ہوگا. مجھے تو بظاہر یہ لگتا ہے. ایک بات، بلکہ بعض حلقوں میں آپ دیکھیے گا کہ تحریک لبیک تیسرے نمبر پہ پارٹی ہوگی، چوتھے نمبر پہ پیپلز پارٹی آئی. بعض حلقوں میں مجموعی طور پہ جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بعض جگہ پر جو آپ کو شہری علاقے ملیں گے وہاں آپ کو تحریک لبیک تیسرے نمبر پہ نظر آئے. باقی دیکھیے جو بات ہے حکومت کے پاس سے، دیکھیے الیکشن ایئر جب ہوتا ہے نا تو حکومت کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں میں سبسڈائز کرے. اب وہ پیٹرول کی قیمت میں کتنی سبسڈی دیتی ہے، بجلی کی قیمتوں میں کتنا دیتی ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی. لیکن ابھی الیکشن ایئر 1.5 سال پڑا تھا بھیا.
अभी तो कोई इलेक्शन कल तो नहीं हो रहा जिसकी बेसिस पर हम असेसमेंट कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर पीपल्स पीटीआई की हुकूमत इसी तरीके से परफॉर्म करेगी जिस तरह से आज कर रही है, तो फिर इनको यकीनी तौर पर 2023 के इलेक्शन में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। अगर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर ना किया, कुछ लोगों को डिलीवर ना किया, कुछ लोगों को फैसिलिटेट ना किया और चीजों कीमतों में कमी ना की, तो फिर उसका नुकसान तो पीटीआई को उठाना पड़ेगा। मुशर्रफ बुखारी साहब, ये जिन सब्सिडीज की बात कर रहे हैं अभी सलमान आबिद साहब, कब तक एक्सपेक्ट की जा सकती हैं ये हुकूमत से? बशीर बुखारी साहब। जी 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 सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो सब्सिडीज की बात कर रहे हैं, कुछ आवाम को फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, ये कब इलेक्शन ईयर्स के अंदर दाखिल होगी हुकूमत? देखिए, जो इकोनॉमी बेल आउट पैकेजेस पे चल रही हो और जहां पे बेल आउट पैकेजेस के नतीजे में अवाम को टैक्सेस और दूसरे मामला से बर्डन करने की हिदायत हो, वहां पे सब्सिडी का कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। और इसलिए जिसकी बात बिल्कुल बात सलमान साहब की बजाय है कि हुकूमत सब्सिडी देने की कोशिश करेगी। अब देखिए, वो सब्सिडी उस तरह से तो नहीं दे रही, लेकिन वो सेहत कार्ड की तरफ तवज्जो कर रही है, एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो कोई हेल्प करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर यही कार्ड काम करने होते तो शायद पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन ही ना हारती। जो उन्होंने अभी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था और वो काफी बड़े पैमाने पे और चारों सूबों में किया था, बुनियादी तौर पे अवाम के जो मसाइल हैं वो दूसरे हैं, और जब तक उनको एड्रेस नहीं किया जाता तब तक आप उनसे सपोर्ट भी नहीं दे सकते। और मुझे पीटीआई की पोजीशन ऐसी नजर नहीं आती कि वो अगले 1.5 साल में भी किसी मुकाम पे कोई वाज़ेह सब्सिडी दे पाए। इसलिए मुझे लगता है, मुसलमान साहब ने तो मुश्किलात का लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि पीटीआई शायद अगले इलेक्शन में उसी पोजीशन पे चली जाए जहां पे वो 2013 में थी। तो मुझे तो इस तरह की सूरत हाल नजर आती है। आई मे बी रॉन्ग, ये कैलकुलेशन ही होती हैं और हमारी कैलकुलेशन जो है मेरी या हूँ या सलमान साहब की हूँ, सिर्फ देखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये अवाम उन्नास में जाके उनसे बातचीत करने के बाद ही हम इस तरह की जो है अपनी ओपिनियन एक डेवलप करते हैं और आपके जरिए वो बयान कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी एक एपिसोड आपने इन पॉलिटिक्स का देखा और इमरान खान साहब उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। जो हुआ लोकल का बॉडीज इलेक्शन फेज 1 में केपी में, जबकि हमें दूर बैठे पता है, लोगों से बात करके पता है कि जी महंगाई जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन खान साहब जो है वो कहते हैं जी टिकटों की गलत तकसीम हुई। हाँ जी, कुछ इलाकों में हुई टिकटों की गलत तकसीम, जिसका मैंने शुरू में पहले आपके सेगमेंट में मैंने अर्ज किया कि पार्टी के अंदर उन पे भी काफी इख्तिलाफात है, क्योंकि इमरान खान साहब ने वहां पे जो ब्लू आइड बॉयज रखे हुए हैं, अली अमीन गंडापुर या दूसरे मुराद सईद जैसे, उनके कहने पे जब टिकट्स दी तो नतीजा आपके सामने है। लेकिन वो कुछ इलाकों में हुआ। वो जो एक मेजर वेव है उसके पीछे यकीनन महंगाई और लोगों की मुआशी मुश्किलात की वजह बनी है, और ये आपको फ्यूचर में मुझे लगता है सेकंड फेज में भी आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा और पंजाब में भी आपको वाज़ेह नजर आएगा। सर, कौन होगा? कोई फोर्सी करने की पोजीशन में है हम? जी, पंजाब में तो मुझे जाती तौर पे यही लगता है कि पीएमएलएन जो है वो उसका हिस्टोरिकल एविडेंस, आप जितने ज़िमनी इंतखाबात हैं पंजाब में वो ले लीजिए और उसका रिजल्ट बता दीजिए। तो एक 10 का इलेक्शन के पंजाब में पीटीआई कहाँ पे स्टैंड की है, मतलब अगर हम पापो ये, और ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पंजाब में 4, 5, 6 सीट्स के ऊपर, ये कोविड के दरमियान हुए हैं, कोविड से पहले हुए हैं, यानी नए नए आए थे। उसके बावजूद आप उनके नताइज देख लीजिए तो अब तो सूरत हाल शायद पीटीआई के लिए वो नहीं, पॉपुलैरिटी गैप वो नहीं रहा। तो अब तो सूरत हाल एक वाज़ेह है कि पीएमएलएन जो है ये एक इंतहाई मजबूत पार्टी है इधर पंजाब में, और यही लोकल बॉडी इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन में पंजाब ही इनका चूंकि स्ट्रांग होल्ड रहा है, तो यही सामने आएगी। पंजाब की हद तक तो हम ये कर सकते हैं। असल सवाल ये है, क्या केपी में पीपल्स पार्टी पीटीआई
اپنی جو ان کا مینڈیٹ تھا کے پی میں وہ کامیاب رکھنے کو وہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوگی کہ نہیں، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور اگر ہم لوکل باڈیز فیز 1 کے ریزلٹ کو دیکھیں تو اس کا جواب بھی نو میں ہوگا. چیلنج یہ ہے کہ سیکنڈ فیز میں پی ٹی آئی کیا کرے گی، اس کے ریزلٹ دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے اسٹرانگ ہولڈ پہ کن فوٹنگز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. راؤ منظر حیات صاحب نے جوائن کیا ہے. راؤ صاحب تھوڑا سا ارلی ہے لیکن بات چل نکلی ہے، کچھ تھوڑا سا ہم فورس ہی کر رہے ہیں، کیا معاملات ہوں گے؟ الیکشن ایئرز کے اندر داخل ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، کچھ سبسڈیز ملیں گی حکومت سے، نہیں ملیں گی، اور پی ٹی آئی کیسا پرفارم کرے گی 2023 کے الیکشنز کے حوالے سے، یہ ڈسکشن ہم نے ابھی کی ہے. میں اس پہ آپ کی رائے چاہتا ہوں سر. بہت شکریہ جی. دیکھیے جی، انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ہر چیز کے جس کے اوپر آپ ایویڈنس بیسڈ انالیسس کرتے ہیں. خواہشات کے حساب سے انالیسس کرنا جو ہے وہ تو نسبتاً آسان ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ اس وقت تک جو زمینی حقائق ہیں اس کے حساب سے اگلے الیکشنز میں پی ٹی آئی کسی قسم کی کوئی سیاسی جگہ نہیں رکھتی. کے پی میں بھی اس کا برا حال ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے. مطلب مجھے یہاں تک اندازہ ہے کہ اگر کے پی میں ان کی کسی مضبوط اور طاقتور حلقے نے مدد نہ کی تو وہ دوسرا اس کا مرحلہ بھی ہار جائیں گے اور بہت بری طرح ہاریں گے. پنجاب میں تو آلریڈی یہ حالت ہے کہ پنجاب میں ان کے ٹکٹ ہولڈرز جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ مختلف پارٹیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. کل بھی کسی نے جوائن کیا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے ایم این ایز جو سٹنگ ایم این ایز ہیں وہ اپوزیشن کے پاس جا کے اسپیسیفکلی پنجاب میں پی ایم ایل این کے پاس جا کے منتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے دیں، ہم پارٹی چھوڑ دیتے ہیں. تو اوور آل پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیزالو ہونے کی طرف جا رہی ہے انٹرنلی، اور یہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہے. یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اب بے بس ہو چکے ہیں. ان کی جو پریزنس ہے وہ صرف اور صرف پرائم منسٹر ہاؤس تک محدود ہے، یا وہ ارد گرد کہیں سرکاری دفاتر کے دورے پہ چلے جاتے ہیں. سیاسی طور پہ خان صاحب کو اتنا شدید نقصان پہنچا ہے کہ اب ان کے جو عام ایم این اے ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں، اور خان صاحب شرمندگی سے منہ جو ہے وہ ادھر ادھر کر لیتے ہیں. ہاں، آج وزیر دفاع نے ان کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے اور وزیر دفاع جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں میٹنگ. پھر یہ ان کو منانے کے لیے بندے بھیجے ہیں. اور اب یہ یاد رکھیے کہ وزیر دفاع نہ صرف ان کے کلاس فیلو ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اندر جو کے پی میں پرفارمر چیف منسٹر تھے جنہوں نے نسبتاً بہتر پرفارم کیا تھا وہ پرویز خٹک صاحب تھے. تو میری ناقص علم کے حساب سے مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے اب ایک سیاسی حقیقی طاقت نہیں رہے گی. ایک ٹھیک ہے علاقائی پارٹی کے طور پہ تو پی ٹی آئی شاید کوئی اپنے آپ کو سسٹین کر پائے، لیکن اس کا قومی تشخص جو ہے، اور سر وہ علاقہ کون سا ہوگا؟ جی علاقہ کون سا ہوگا سر؟ وہ علاقائی آپ کہہ رہے ہیں نا، تو وہ کون سے علاقے سے؟ میں میرا حسن ظن ہے میرا کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی میں کچھ پرفارم کر جائے، کچھ وہ شاید سیٹیں وغیرہ لے جائے. وہاں بھی مشکل ہے ویسے اب، لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ماڈریٹ فورس، پڑھے لکھے آدمی اور نسبتاً جو ہیں مارجنلائزڈ آدمی، دونوں پارٹیوں سے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے تنگ ہو کر انہوں نے ووٹ ڈالا تھا، اور ان کو قدر نہیں کی. عمران خان نے وہی رویہ رکھا ووٹر کے ساتھ جو کہ ایک سپر سٹار جو ہے وہ اپنے پرستاروں کے ساتھ یا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ رکھتا ہے. انہوں نے وہی رویہ رکھا، اور آج عمران خان از ناٹ اے پولیٹیکل اینٹی. میں اب باللہ خوف، ٹھیک ہے سال نکال جائیں گے، 1.5 سال نکال جائیں گے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ویسے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے، لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ اب ڈسکنیکٹ ہے ٹوٹل ان کا ود کامن مین. اور عام آدمی کی جو پریشانیاں اور مشکلات ہیں اس پہ تو عمران خان کی توجہ کوئی ہے ہی نہیں. اور اس کی وجہ ہے اسامہ صاحب، یہ چیز جو ہے، یہ دیکھیے قدرت کا ایک نظام ہے
وجہ یہ ہے کہ عمران خان 16-17 سال کی عمر میں سپر سٹار بن چکے تھے اور اس وقت سے لے کے پرائم منسٹر بننے تک انہوں نے آج تک اپنی جیب سے ایک آنا خرچ نہیں کیا. مہمان نوازی کا انہیں پتہ نہیں ہے. کسی کو کھانا یا ناشتہ کروانا وہ گناہ سمجھتے ہیں اپنی جیب سے. وہ تو سپر سٹار ہیں. تو سپر سٹار جو ہیں سر وہ ہو گئے, بس ٹھیک ہے, لوگوں نے ان کی بڑی قدر کی, انہیں سر پہ بٹھایا. نواز شریف اور زرداری صاحب نے غلطیاں کی اور ان غلطیوں کی وجہ سے اور مختلف اداروں نے انہیں آگے لے کے آئے ان کو, لیکن وہ ٹھوس نکلے بالکل. ان میں اتنی سیاسی بصیرت ہی نہیں ہے کہ وہ معاملات کو سمجھ کے انہیں حل کر سکے. حل کرنا تو خیر میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بس کی بات ہے. سیاسی مسائل کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, میرا خیال ہے وہ جائیں اپنا 2-4 ہسپتال اور بنائیں, 1-2 یونیورسٹیاں اور بنائیں, لوگ جے جے کار کریں گے, واہ جی واہ بہت بڑے فلنتھراپسٹ آ گئے, بہت بڑے ایک سوشل ورکر آ گئے. اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی آپ زیب داستان کے لیے جو مرضی کہتے رہے, وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن سٹنگ پرائم منسٹر تو ایسے یہ لگتا ہے کہ وہ خواہش بھی صرف یہی تھی کہ جو ضد تھی 22 سال کی پرائم منسٹر بننا ہے, وہ شاید صرف اسی حد تک تھی. آگے وداؤٹ اینی پلان کچھ بھی جو ہے وہ چیزیں نہیں چل رہی. مبشر بخاری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں, واپس آپ کی طرف آتا ہوں. مبشر بخاری صاحب یہ بتائیے گا سر, یہ جو صحت کارڈ, احساس پروگرام اور پناہ گاہیں یا کامیاب جوان پروگرام یا لنگر خانے, اس کا یہ شارٹ ٹرم آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو چلو عوام کو فائدہ ہوتا ہے, تو اس کے سر کوئی الیکشن کے ریزلٹس یا الیکشن کے لوگ جو ووٹ دیں گے اس کے اوپر بھی کوئی امپیکٹ دیکھیں گے آپ؟ مجھے ذاتی طور پہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر یہ چیز کامیاب کرتی ہوتی تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کبھی نہ ہارتی. ایک بات. دوسرا, میں بڑے کینڈیڈلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو صحت کارڈ ہے یا احساس پروگرام ہے یا لنگر خانے ہیں, یہ ابھی جب حکومت جائے گی, اس کے بعد جب انکوائریز بیٹھیں گی, پھر آپ کو ان کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں علم ہوگا. مجھے آج بیٹھے ہوئے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہر پروگرام پہ شاید ایک ریفرنس بنے گا اور وہ بھی نیب کو جائے گا, کیونکہ جتنا کلیم کیا جا رہا ہے اتنا نظر نہیں آ رہا. اور اسامہ, آپ بھی اسی شہر میں بیٹھے ہیں, میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کو صحت کارڈ ملا ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کو؟ نہیں سر. تو بس میری بات کا جواب آپ نے ہی دے دیا. تو یہی صورتحال ہے, اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جس چیز کا یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی چیز انہیں فیوچر میں ڈسکریڈٹ کرے گی. اور جو راؤ صاحب نے فرمایا اپنے شائستہ انداز میں, وہی باتیں میں آپ کو پہلے اپنے ذرا کروٹ سے انداز میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیں, بلکہ راؤ صاحب تو ایک سٹیپ اہیڈ چلے گئے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی پریزنس سے بھی اب فرق نہیں پڑے گا, اور میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور جو اندر سے پارٹی شکست و ریخت کا شکار ہے, اس کے نتائج بھی میرا خیال ہے آنے والے چند ہفتوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور بالکل ایسی ہی بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ان کا کون سا ایم این اے یا ایم پی اے پنجاب اسمبلی سے یا کے پی اسمبلی سے عوام کے ساتھ جا کے مل رہا ہے اتنا وائبرنٹلی. اور اس کے علاوہ خان صاحب کا اپنا, دیکھیے راؤ صاحب نے بات کی کہ 2-4 اور ہاسپٹل بنائے. وہ ہاسپٹل بھی آپ کی میری راؤ صاحب کے پیسوں سے, ہم نے بھی ڈونیشن دیے ہیں, اسٹوڈنٹ لائف سے ڈونیٹ کیا ہے, کھانے تک بھی دی ہیں ان کے کہ چلیں اچھا کام کریں. 2 شخصیات ہیں ایسی جنہوں نے عوامی جو ڈونیشن سے عوام کی خدمت کی. ان میں سے ایک حضرت عبدالستار ایدھی صاحب ہیں. ان کا لائف سٹائل دیکھ لیجیے گا, ان کی ابھی جو بچے ہیں ان کا بھی لائف سٹائل دیکھ لیجیے. اتنا بڑا وہ چلا رہے ہیں آرگنائزیشن, لیکن ان کا ذاتی لائف سٹائل کیا تھا. خان صاحب نے بھی ہاسپٹل بنائے عوامی چندے سے, اور ان کا اپنا لائف سٹائل دیکھ لیجیے, کتنا زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا. تو وہ جو ہاسپٹلز بنا رہے ہیں اور ہاسپٹلز بنا کے قوم پہ احسان عظیم فرما رہے ہیں, وہ بھی اپنی جیب سے نہیں کر رہے, وہ بھی اسی قوم کا پیسہ ہے, یا پھر باہر سے بیٹھے ہوئے اسی قوم کے جو بندے ہیں جو بھیجتے ہیں سمندر پار پاکستانی,
انہی کے پیسوں سے وہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں, اور جہاں پہ ٹھیک ہے غریبوں کا علاج ہو جاتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی اگر افورڈ کرنے والا بندہ جاتا ہے اس کو اتنی ہی پرائز پے کرنی پڑتی ہے جتنا اسے پرائیویٹ ہاسپٹل میں پے کرنی پڑتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں شوکت خانم لیبارٹری جو ہے ان کے ریٹ ٹیسٹ کے سب سے زیادہ ہیں پاکستان بھر میں. مطلب چونکہ یہ چیریٹی ہے اس کے ریٹ تو کم ہونے چاہیے تھے, لیکن نسبتاً باقی لیبارٹری سے زیادہ چارج کر رہے ہیں وہ. تو یہ سارا کچھ جو ہے ٹھیک ہے, ہم نے بھی چونکہ ایک کاز ہے, کبھی اس کی ٹیسٹ ایکشن یا اس پہ انویسٹیگیٹو سٹوریز اس طریقے سے کرنے کی کوشش نہیں کی جائے تو کافی کچھ سامنے آ جائے گا. بہرحال یہ بات بھی ٹھیک ہے, ہم میڈیا والوں نے عمران خان صاحب کو بڑا آؤٹ رائٹلی سپورٹ کیا تھا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کے لائیو کوریج کے منٹس کو نکال کے اس کے اپنے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے کروائیں تو بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کی آپ نے بھی انہیں کوریج دی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن ہوپس کے ساتھ ہم انہیں سپورٹ کر رہے تھے ہمیں انہوں نے مایوس کیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پرائم منسٹر, لیڈر کی بات کرتے ہیں, پرائم منسٹر تو آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی بھی ایسا لیڈر اپنی امپورٹنس کھو بیٹھتا ہے جب وہ عوام سے ڈسکنیکٹ ہو جائے یا ان کے مسائل کی طرف توجہ نہ دے. تو یہ دونوں چیزیں عمران خان صاحب کر چکے ہیں. تو راؤ صاحب کی بات کو میں بڑے اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں. راؤ صاحب واٹ نیکسٹ سر, بنے گا کیا پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون؟ ہم نے دیکھے ادوار کوئی تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں تو چیزیں دوبارہ سے ریفریش یا ریویو ہو جاتی ہیں کہ ان کے دور حکومت بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. اور جیسے بھی مبشر بخاری صاحب نے بات کی ہے سپورٹ کرنے کی, میرا خیال ہے آپ بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ آپ نے بھی سپورٹ کیا اس حد تک کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ باتیں ٹھیک ہیں, ان کو آنا چاہیے. اب سر جب یہاں سے بھی لوگ مایوس ہو گئے ہیں اور خاص کر پڑھا لکھا طبقہ جو ان کی باتوں کو, عمران خان صاحب کی باتوں کو پسند کرتا تھا, سر ہونے کیا جا رہا ہے, اب کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ دیکھیے جی, بدقسمتی کی بات ہے کہ خان صاحب نے اپنی سیاسی حماقتوں کی وجہ سے تمام ملک کو اسٹیک کر دیا ہے, اور پرانے پلیئرز جو ہیں جو کہ اصل میں ٹھگ ہیں, ڈاکو ہیں, بحری قزاق ہیں, وہ بڑے شریفانہ طریقے سے آ کے بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں. یوریا کی قیمت بڑھ گئی, ہم نے مہنگائی کی تھی اور مہنگائی بہت بڑھ گئی, اور بجلی بڑی تیز ہو گئی, اس کی قیمت ہو گئی. حالانکہ کیا تو سارا ہی نہیں کہ گورنمنٹس نے ہے ساورن گارنٹیز لے کے انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے. کوئی گورنمنٹ جو ہے تا قیامت ان معاہدوں کو تبدیل نہیں کر سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو خان صاحب نے کھائی میں پھینک دی ہے, یعنی آگے وہ بدماش اور ٹھگ جو ہیں اور بحری قزاق جو ہیں وہ ہمیں کئی لوگوں کے حساب سے وہ بہتر نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. منی کے اندر جو واقعہ ہوا ہے جس کے اندر چیف منسٹر سے لے کے اس کا اسسٹنٹ کمشنر تک شدید نااہلی اور ایک انتظامی ابتری کا شکار ہے, اس میں اگر ہم کمپیریزن کریں جھوٹا یا سچا تو شہباز شریف لگتا ہے کہ زیادہ ایکٹیو آدمی تھا. میں آگے تو بات نہیں کروں گا کہ وہ کیا کرتا تھا. 25-40-50 بلین ڈالر اس نے روپیز جو ہیں وہ اس کے نوکروں کے اکاؤنٹ سے نکل آئے. لیکن اب کیا کریں, مجھے بتائیں, عثمان بزدار کو دیکھ کے کوئی بندہ پاکستان کا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پنجاب کو چلا سکتا ہے؟ کیا اس کے چہرے پہ وہ کانفیڈنس موجود ہے جو ایک چیف منسٹر کے کانفیڈنس ایک چہرے پہ ہوتا ہے؟ نہیں ہے. پوری دنیا کہہ کے تھک گئی ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے ریکویسٹ کی ہے عمران خان کو کہ خدا را اپنی ٹیم بدلو. عمران خان کہتا ہے اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر عمران خان کی سیاسی سوچ جو ہے وہ عثمان بزدار پہ ختم ہو جاتی ہے آ کے, تو ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. اور جو ٹھگ ہیں وہ آ جائیں گے واپس, اور وہ قوم کو ایسا ٹیکہ لگائیں گے کہ قوم یاد کرے گی. آج میں بھی عمران خان کی برائی کر رہا ہوں, سننے والے بھی سن رہے ہیں, لیکن یہ جو لوگ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں 4 سال موقع نہیں ملا, یہ جب آئیں گے تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کارنامے انجام دیں گے کہ ہم سر پیٹنا تو دور کی بات ہے, ہم خون کے آنسو روئیں گے. لیکن کیا کریں, خان صاحب نے ہمیں پورا, میں مکمل نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا, اس جوگا نہیں چھوڑا
کہ ہم ان کی حمایت کر سکیں. صحت کارڈ بہت اچھی چیز ہے. چیف منسٹر پنجاب جو ہے کیوں نہیں کر سکا جی صحت کارڈ کو پروموٹ؟ ہمیں کوئی تو وجہ بتائے نا جی. ہم بیوقوف یا پاگل تو نہیں ہیں کہ کالم لکھتے رہے ہیں خان صاحب کے حق میں. میں عثمان بزدار کے حق میں کیا لکھوں؟ میں کے پی کے چیف منسٹر کے حق میں کیا لکھوں؟ اور میں عمران خان کی سیاسی سوچ اور سیاسی جو اس نے کام کیا اس کے متعلق کیا لکھوں؟ اب فوبیاز ہیں عمران خان صاحب کو. میں تو اب کچھ نہیں کہہ سکتا جی. لیکن خان صاحب کی جو سیاسی معاملات ہیں، ان کی سیاسی کمپریہنشن جو ہے، ان کا انالیسس جو ہے سچویشن کا، اور ان کا سلوشن جو ہے وہ سارا کنٹروورشل ہے. اس پہ کوئی چیز حقیقت سے ملتی نہیں ہے. اور آپ اندازہ کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ پنجاب کا چیف سیکرٹری نے ٹویٹ کی ہے کہ جی اے سی مری نے بہت اچھا کام کیا ہے، موجود ہے آج بھی اس کے اوپر. اگر ان کی انتظامی ٹیم 22 لوگوں کے قتل کرنے کے بعد بہت اچھی ہے تو ہم خوش ہیں. ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ ویسے ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ ہمیں عقل آتی، ہمیں پتہ چلتا کہ یار یہ بندہ جو کہ مسیحا بن کے ہم سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اصل میں اس کی انتظامی صلاحیت کیا ہے. میں کسی کے حق اور کسی کے خلاف نہیں بول رہا. میں فیکٹس اور ایویڈنس پہ بات کر رہا ہوں. کیا چیف سیکرٹری پنجاب کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر مری کے حق میں ٹویٹ کرے؟ کیا 22 خاندان جو ماتم کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے لوٹ مار کا بازار وہاں گرم کیا ہوا تھا، سب کو پتا ہے کسی کا ہوٹل سیل کر دیا. ویسے وہ ہوٹل بھی عباسیوں کے ہیں، اور عباسیوں کے وزیر صاحب جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ میں موجود ہے. شاید ان کا سسر کا ہے یا ان کے چچا سسر کا ہے. تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کلوزنگ پہ جانا ہے مجھے. راؤت صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا ہے. بشیر بخاری صاحب تھینک یو سو مچ. سلمان عابد صاحب آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کو شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.